सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थियोडोमीर मैदान जंग से लापता हो गया। किले का जो दरवाज़ा खुला था बंद हो गया। 19वीं फ़ौज के परचम कभी के गिर चुके थे। मुसलमान अभी तक लड़ाई में मसरूफ़ थे। लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ज़ैद बिन कसादा का हुक्म था कि किसी को ज़िंदा न रहने दिया जाए। गरनाता वहाँ से कुछ दूर था। ईसाई फ़ौज का सफाया करके सलार ज़ैद ने गरनाता की तरफ पेशकदमी की। उसने इसी फ़ौज को ये मसला सुना दिया था कि अल्लाह ने उन्हें फ़तह से नवाजा है और अब किले में दाखिल होकर शहर पर कब्ज़ा करना है, और ये भी कि शहर में कोई मुकाबला करने वाला नहीं होगा। जब उन्हें किला नज़र आने लगा तो वो ये देख कर हैरान रह गए कि दीवारों पर इंसानों की एक दीवार खड़ी थी। मुहासरे के वक़्त हर किले पर सिपाही मौजूद होते थे, लेकिन इतने नहीं कि उनके कंधे एक दूसरे से मिले हुए हों। उनके सरों पर जंगी खोदें थीं और उनके जिस्मों के बालाई हिस्से ज़रापोश थे। नहीं, अभी नहीं, सलार ज़ैद ने अपने नायब सालार से कहा। हम तो समझे थे कि करनाता की फ़ौज को हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन शहर के दिफा में तो इससे कहीं ज़्यादा फ़ौज नज़र आ रही है। मज़कूरा बाला मौरख लिखते हैं कि सूरज गरूब होने के लिए उफ़क़ के करीब पहुँच गया था। ज़ैद बिन कसादा ने किले का मुहासरा कर लिया, लेकिन अब उसकी फ़ौज और कम हो गई थी, क्योंकि कुछ मुजाहिदीन शहीद हो गए और बहुत से ज़ख्मी भी हुए थे। कैफियत मायूसी वाली हो गई थी। फिर भी दीवार के करीब जाकर सलार ज़ैद ने ऐलान करवा दिया कि अपनी फ़ौज का अंजाम देख लो। अगर बगैर लड़े शहर के दरवाजे खोल दोगे तो अमन व अमान में रहोगे, वरना सबको कत्ल कर दिया जाएगा। इस ऐलान का कोई जवाब नहीं आ रहा था। अमूमन यूँ होता था कि मुहासरा करने वाले ऐसा ही अल्टीमेटम दिया करते थे और महसूरीन की तरफ से तंजिया और धमकी आमीज़ जवाब मिला करता था, लेकिन ज़ैद बिन कसादा के ऐलान के जवाब में दीवार से कोई आवाज़ न आई। खिलाफ तवक्को दरवाज़ा खुला और थियोडोमीर हाथ में सफ़ेद झंडा लिए बाहर आया। ये पहली हैरतनाक बात थी कि थियोडोमीर सुलह का झंडा उठाए खुद बाहर आया था, और ज़्यादा तअज्जुब ये हुआ कि उसके साथ सिर्फ एक मुहाफिज था। कोई जर्नैल या बादशाह मुहाफिजों के पूरे दस्ते के बगैर इधर उधर नहीं जाता था। थियोडोमीर के साथ जो मुहाफिज था वो करीब आने पर पता चला कि मुहाफिज नहीं, बल्कि वो एक नौजवान मुलाजिम है। ईसाई बादशाह और बड़े जर्नैल मुहाफिजों के अलावा इस किस्म के एक दो मुलाजिम अपने साथ रखा करते थे। ज़ैद बिन कसादा थियोडोमीर के इस्तकबाल के लिए ज़रा आगे चला गया। फिर दोनों कमांडरों का आमना सामना हुआ। मैं अपने से बड़े जर्नैल के हुक्म से आया हूँ, थियोडोमीर ने कहा। ये जर्नैल इस इलाके की तमाम फ़ौज का कमांडर है। उसने आपके लिए पैगाम भेजा है कि किले के अंदर इतनी ज़्यादा फ़ौज है कि आप मुहासरा करेंगे तो कम अज़ कम 1 साल मुहासरे में बैठे रहेंगे। शहर की दीवारों पर देख लें, इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शहर में कितनी ज़्यादा फ़ौज होगी। अगर इतनी ज़्यादा फ़ौज मौजूद है तो फिर सुलह की क्या ज़रूरत है। ज़ैद बिन कसादा ने अपने तर्जमान की मार्फत थियोडोमीर की बात सुनी और जवाब दिया। तुम मेरी फ़ौज को देख रहे हो कि पहले से भी कम रह गई है। हमारा जर्नैल रहमदिल इंसान है, थियोडोमीर ने कहा। उसे पता चल गया है कि उसकी फ़ौज किस पूरी तरह कट गई है और आपका भी नुकसान हुआ है। वो कहता है कि मज़ीद खूनरेज़ी उसकी बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए वो सुलह करना चाहता है। अगर आप सुलह नहीं करना चाहते तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़ौज है, जिससे आप किला नहीं ले सकेंगे। ज़ैद बिन कसादा को यह ख़तरा महसूस होने लगा कि यह धोखा हो सकता है, लेकिन थियोडोमीर जिस अंदाज से बात कर रहा था उससे मुतासिर होकर ज़ैद बिन कसादा सुलह पर राज़ी हो गया। लेकिन सुलह की शराइत हमारी होंगी, थियोडोमीर ने कहा। सबसे बड़ी शर्त यह होगी कि शहरियों के जानो माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी होगी, और आपका कोई सिपाही किसी शहरी के घर में दाखिल नहीं होगा। दूसरी शर्त यह है कि ख़जाने में जो कुछ भी है वो हम खुद आपके हवाले करेंगे। और तीसरी शर्त यह है कि मुझे आप जंगी कैदी नहीं बनाएंगे, बल्कि मैं किले में रहूँगा और मैं आपकी तरफ से इस सूबे का गवर्नर हूँगा। मैं आपकी इताअत कबूल करता हूँ और आपके अहकाम का पाबंद और आपका वफादार रहूँगा। सुलह की ये शराइत तहरीर की गई और ज़ैद बिन कसादा ने इन दस्तावेज़ात पर अपने दस्तखत करके अपनी मोहर भी लगा दी। अलल सुबह आपको शहर के दरवाजे खुले हुए मिलेंगे, थियोडोमीर ने कहा और चला गया। इब्ने कसादा, सलार ज़ैद के एक नायब सलार ने उसे गुस्सैली सी आवाज़ में कहा, तुमने अपनी और हम सब की मौत के परवाने पर मोहर लगा दी है। हाँ इब्ने कसादा, एक और ओहदेदार ने कहा। मालूम होता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है, ज़ैद बिन कसादा ने कहा। तुम्हें यह ख़तरा नज़र आ रहा है कि थियोडोमीर हमें अपने फंदे में ले जा रहा है। हम अंदर जाएंगे तो शहर की फ़ौज और तमाम शहरी हम पर टूट पड़ेंगे और हमारा नामो निशान मिटा देंगे। हाँ, अहदेदार ने कहा, यही होगा। तुम में अकल की कमी है, सलार ज़ैद ने कहा। कोई कललार दुश्मन के चंद आदमियों को भी किले में दाखिल नहीं होने देता। हमारी तो फ़ौज है जिसके लिए वो सुबह दरवाजे खोल रहे हैं।
انہیں معلوم ہے اور یہ دیکھ چکی ہیں کہ بربر مسلمان کم تعداد میں ہوں تو بھی ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ رات اضطراب میں کٹ رہی تھی، ارد گرد لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمیوں کی کربناک آہوزاری سنائی دے رہی تھی۔ بربر اندلس کے مرے ہوئے فوجیوں کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے، ان کی جامع تلاشی لے رہے تھے، گیدڑ بھیڑیے وغیرہ بھی پہنچ گئے تھے۔ زید بن قصادہ رات بھر سو نہ سکا۔ اس کی اور بربروں کی یہ پریشانی بالکل قدرتی تھی کہ انہیں کسی پھندے میں پھانسنے کی ترکیب کی جا رہی ہے۔ زید نے اپنے عہدیداروں سے کہا کہ وہ رات کو بیدار اور چوکس رہیں اور صبح قلعے میں داخل ہوتے وقت آنکھیں گھما گھما کر ہر طرف دیکھتے رہیں۔ رات گزر گئی، ایک مجاہد نے اذان دی، لشکر نے زید بن قصادہ کی امامت میں فجر کی نماز پڑھی۔ سالار زید نے ایک بار اپنے عہدیداروں سے کہا کہ قلعے میں داخل ہوتے وقت ہوشیار رہیں۔ صبح کو اجالا سفید ہوا ہی تھا کہ قلعے سے ایک آدمی آیا اور سالار زید بن قصادہ سے کہا کہ جنرل تھیوڈومیر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ سالار زید نے اپنے لشکر کو اس کے پیچھے آنے کو کہا۔ لشکر تیار تھا، پیادے اور گھڑسوار اس کے پیچھے چل پڑے۔ توقع تھی کہ گرناطہ کی شہر پناہ پر فوج پہلے کی طرح کھڑی ہوگی، لیکن دیوار پر ایک آدمی بھی نہ تھا۔ تھیوڈومیر قلعے کے بڑے دروازے سے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہی ایک آدمی تھا جو پہلے بھی اس کے ساتھ دیکھا گیا۔ اس نے زید بن قصادہ کا استقبال بڑے اچھے طریقے سے کیا اور اسے قلعے کے اندر لے گیا۔ کیا میری فوج بھی قلعے میں آ سکتی ہے؟ سالار زید نے پوچھا۔ ہاں، تھیوڈومیر نے کہا۔ کیا میں نے معاہدے میں یہ نہیں لکھوایا کہ ہم قلعہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں؟ مجاہدین کا لشکر زید بن قصادہ کے اشارے پر قلعے میں داخل ہو گیا۔ مجاہدین کو جس طرح سالار زید نے ہدایات دی تھیں اس کے مطابق ہر مجاہد چوکس اور تیار تھا۔ بربر ہر طرف نظریں دوڑا رہے تھے۔ قلعے میں جہاں تک نظر جاتی تھی کوئی فوجی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مکانوں کی چھتوں پر عورتیں اور بچے کھڑے تھے، باہر بھی عورتیں، بچے اور بوڑھے آدمی خاموش کھڑے نظر آ رہے تھے۔ اس سے سالار زید کا شک اور پختہ ہو گیا کہ یہ کوئی پھندا ہے۔ آپ کی فوج کہاں ہے؟ سالار زید نے پوچھا۔ اور قلعہ دار کہاں ہے؟ یہاں کوئی فوج نہیں، تھیوڈومیر نے جواب دیا۔ یہاں آپ کو فوج کا ایک سپاہی بھی نہیں ملے گا، یہاں صرف میں ہوں، کوئی قلعہ دار نہیں۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھ سے بڑے جرنیل نے مجھے صلح کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ میرا حفاظتی دستہ بھی نہیں۔ یہ جو ایک آدمی یہاں نظر آتا ہے یہ میرا ذاتی ملازم ہے، یہ واحد شخص ہے جس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں آپ کی اس بات پر کس طرح یقین کر لوں؟ زید بن قصادہ نے کہا۔ فوج کوئی اتنی چھوٹی سی چیز نہیں جسے چھپایا جا سکے، تھیوڈومیر نے کہا۔ میں نے یہ سارا شہر آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ کے پاس فوج ہے، سارے شہر کی تلاشی لے لیں، میرے سوا آپ کو یہاں کوئی فوجی نظر نہیں آئے گا۔ میری فوج آپ کی فوج کے ہاتھوں کٹ چکی ہے اور کوئی زندہ بچا ہے تو وہ بھاگ گیا ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، زید بن قصادہ نے کہا۔ میں اس فوج کو دیکھنا چاہتا ہوں جسے میں نے شہر کی دیواروں پر کندھے سے کندھا ملائے کھڑے دیکھا تھا۔ تھیوڈومیر ہنس پڑا اور اس نے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی طرف اپنا ہاتھ گھما کر اشارہ کیا۔ یہ ہے وہ فوج جسے آپ نے شہر پناہ پر کھڑے دیکھا تھا، تھیوڈومیر نے کہا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس فوج کو ایک بار پھر شہر پناہ پر کھڑا کر سکتا ہوں۔ میں نے آپ کو دھوکہ دے کر صلح نامے پر دستخط کروائے ہیں۔ میرے پاس کوئی فوج نہ رہی تو میں نے بھاگنے کی بجائے یہ طریقہ اختیار کیا کہ عورتوں، کمسن لڑکوں اور بوڑھوں کو فوجی کپڑے پہنا کر اور ان کے سروں پر خودیں رکھ کر انہیں دیوار پر کھڑا کر دیا۔ آپ سمجھے کہ قلعے میں بہت زیادہ فوج موجود ہے۔ یہ دھوکہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ زید بن قصادہ نے پوچھا۔ کہ آپ ان عورتوں اور بچوں کو ہمارے ہاتھوں مروانا چاہتے تھے؟ اگر میں قلعہ سر کرنے کا ارادہ کر لیتا تو یہ معصوم جانیں ہمارے تیروں سے چھلنی ہو جاتیں، تو میں باقی عمر اللہ سے اس گناہ کی بخشش مانگتے گزار دیتا۔ آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ میں شہر پناہ پر اتنی زیادہ فوج کو کھڑے دیکھ کر ڈر گیا تھا اور اس ڈر سے صلح نامے پر آپ کی شرائط پر اپنی مہر لگا دی۔ میں یہ جانتا تھا، تھیوڈومیر نے کہا۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ قلعہ لے لیں اور مزید خون ریزی نہ ہو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے یہ ان فوجی معاہدوں جیسا نہیں ہوگا جو فوج کے درمیان ہوتے رہتے ہیں۔ میں سچے دل سے آپ کی اطاعت قبول کر چکا ہوں۔ میں اپنی کوئی فوج نہیں بناؤں گا بلکہ میں آپ کا ماتحت رہوں گا۔ مورخوں نے یہ واقعہ بیان کر کے لکھا ہے کہ زید بن قصادہ تھیوڈومیر کی دانش مندی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے سپہ سالار طارق بن زیاد سے پوچھے بغیر تھیوڈومیر کو اس صوبے کا گورنر مقرر کر دیا، لیکن اسے ایک عرب حاکم کے ماتحت رکھا۔ غرناطہ کی آبادی میں یہودیوں کی اکثریت تھی۔ چونکہ یہودی اندلس کے بادشاہ راڈرک سے تنگ آئے ہوئے تھے اس لیے وہ مسلمانوں کے وفادار ہو گئے۔ غرناطہ میں شہری انتظامات اور امور کو چلانے کے لیے سالار زید نے مسلمانوں کے ساتھ یہودی اور عیسائی بھی مقرر کیے۔ مسلمانوں کی یہ کمزوری تھی کہ ان کے پاس ایسے آدمیوں کی کمی تھی جو امور سلطنت چلانے کے اہل ہوتے۔ اس کمی کو عیسائیوں اور یہودیوں سے پورا کیا گیا۔
آگے چل کر یہ یہودی اور عیسائی بغاوتوں کا باعث بنے اور انہوں نے سلطنت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس دوران جب مغیث رومی اور زید بن قصادہ اپنے اپنے ہدف کی طرف جا رہے تھے، طارق بن زیاد طلیطہ کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ جولین اور اوپاس اس کے ساتھ تھے۔ انہیں طارق کے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ طلیطہ اندلس کا دارالحکومت تھا، یہ بادشاہوں کی گدی تھی، اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ جولین اور اوپاس نے طلیطہ اور اس کے دفاع کے متعلق طارق کو جو تفصیلات سنائی تھیں، ان سے اس شہر کی تصویر یہ بنتی تھی کہ یہ شہر دریائے ٹیگس کے کنارے پر ہی آباد نہیں تھا، بلکہ یہ دریا اس شہر کے ارد گرد گھوم کر آگے جاتا تھا۔ دریا کے ساتھ ہی ایک وسیع اور گہری جھیل تھی جس میں دریا کا پانی گرتا تھا۔ ایک لمبی چوڑی چٹان میں سے سرنگ نکالی گئی تھی، اس سرنگ سے دریا کا پانی جھیل میں جاتا تھا۔ یہی وہ جھیل تھی جس پر اوپاس اور میرینا کی ملاقات ہوئی تھی۔ اوپاس مجذوب اور مجنون فقیر کے بحروپ میں تھا۔ طلیطہ کو ایک تو دریائے ٹیگس دفاع مہیا کرتا تھا، دوسرے یہ کہ یہ قلعہ بند شہر خاصی بلندی پر آباد کیا گیا تھا۔ قلعے اور شہر کی دیواریں بہت وزنی اور زیادہ حجم والے پتھروں سے بنائی گئی تھیں۔ بعض پتھر اتنے بڑے تھے جیسے پوری چٹان اٹھا کر وہاں رکھ دی گئی ہو۔ شہر کے ارد گرد دیواروں کے ساتھ ساتھ بہت چوڑی اور خاصی گہری خندق تھی۔ اس میں لکڑی کے نوکیلے کیل گڑے ہوئے تھے جو خندق میں اترنے والے کو بری طرح زخمی کرتے اور اسے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہنے دیتے تھے۔ جو بادشاہ تخت نشین ہوا اس نے طلیطہ کی مضبوطی میں اضافہ کیا۔ جب گوتھ آئے تو انہوں نے اس شہر کو اتنا زیادہ مضبوط بنا دیا کہ اسے ناقابل تسخیر شہر کہا جانے لگا۔ طارق بن زیاد نے میدانوں اور پہاڑی علاقوں میں آمنے سامنے کی لڑائیاں لڑی تھیں۔ اس نے 12,000 مجاہدین سے اندلس کی 1,00,000 فوج کو شکست دی تھی، لیکن قلعہ سرگرنا بالکل ہی مختلف مہم تھی۔ اس کے طور طریقے کچھ اور تھے۔ پھر طلیطہ جیسے ناقابل تسخیر قلعے کو سر کرنا تو ناممکن کی حد تک محال تھا۔ طارق اللہ کے بھروسے سے جا رہا تھا۔ طلیطہ میں اندلس کے بادشاہ راڈرک کا ماتم ہو رہا تھا۔ محل کا ماحول ہی اداس نہیں بلکہ سارے شہر پر اداسی طاری تھی۔ اس اداسی میں خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ راڈرک کی 1,00,000 فوج کے کچھ بچے کچے فوجی طلیطہ پہنچے تھے۔ ان میں وہ غیر فوجی رضاکار بھی تھے جو راڈرک کے اعلان پر فوج کے ساتھ دریائے کاولید کی جنگ لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ ان کے علاوہ دوسری جگہوں سے بھاگے ہوئے لوگ بھی طلیطہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں جا کر مسلمانوں کے متعلق ایسی باتیں لوگوں کو سنائی تھیں جیسے مسلمان شیروں، چیتوں اور بھیڑیوں کی طرح اپنے مقابلے میں آنے والی فوج کو چیر پھاڑ دیتے ہوں۔ طلیطہ جنگ کاولید سے پہلے بھی افواہوں کا شہر بن چکا تھا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب راڈرک نے اعلان کیا تھا کہ شہری فوج میں شامل ہو جائیں۔ راڈرک طارق بن زیاد کو اندلس سے نکالنے کے لیے پمپلونا سے کاولید کی طرف جا رہا تھا۔ اوپاس بحروپ میں طلیطہ گیا اور میرینا سے مل کر وہ شہر کے لوگوں پر مسلمانوں کی دہشت طاری کرنے کا انتظام کرایا تھا۔ طلیطہ کے گوتھوں نے شہریوں میں ایسی افواہیں پھیلا دی تھیں جنہوں نے شہریوں کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد طلیطہ والوں کو خبر ملی کہ ان کا اتنا بہادر اور جابر بادشاہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے اور اس کا 1,00,000 نفری کا لشکر صرف 12,000 مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا ہے، تو طلیطہ کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پھر ہارے ہوئے فوجی اور رضاکار طلیطہ پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں کی ایسی دہشت ناک باتیں سنائیں جنہوں نے گوتھوں کی پھیلائی ہوئی افواہوں کی تصدیق کر دی۔ وہ مسلمان جو کوئی بھی ہیں وہ انسان نہیں کوئی اور ہی مخلوق ہیں۔ ہاں، ایک انسان 2 کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن وہ تو 20 کو تلوار کی ایک ہی وار سے کاٹ دیتے تھے۔ درندے ہیں، اژدہا ہیں، پھندکارتے اور کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ ٹھیک کہتے تھے کہ وہ سمندر اور دریا میں تیرتے نہیں، پانی پر چلتے ہیں، ڈوبتے نہیں۔ شہنشاہ راڈرک کی تو لاش بھی نہیں ملی، اس کا گھوڑا اوریلیا حملہ آور لے گئے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے بادشاہ کو پکا کر کھا لیا ہے۔ یہ ان کا دستور ہوگا، جس بادشاہ کو شکست دو اس کا گوشت کھا جاؤ۔ وہ ادھر آ رہے ہیں، بہت لوٹ مار کریں گے۔ لڑکیوں کو تو وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور یہ افواہیں ڈرونے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے اضافوں کے ساتھ طلیطہ کے لوگوں میں پھیلتی اور انہیں خوفزدہ کرتی گئیں۔ گھر گھر میں کم سن اور جوان لڑکیاں تھیں۔ لوگوں کے گھروں میں مال و دولت بھی تھی۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہر ایک کے پاس تھی وہ اس کی جان تھی۔ کوئی امیر تھا یا غریب، وہ اپنی جان نہیں دینا چاہتا تھا۔ افواہوں میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مسلمان لڑکوں اور جوان آدمیوں کو غلام بنا کر لے جاتے ہیں اور ان پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ یہ تو اس زمانے کا دستور تھا کہ فاتحہ فوج مفتوحہ آبادیوں میں لوٹ مار اور آبرو ریزی کرتی تھی۔ لوگ بھاگ جاتے تھے۔ طلیطہ والوں کے لیے یہ افواہیں کوئی عجوبہ نہیں تھیں۔ ایسی باتوں کو لوگ مصدقہ سمجھا کرتے تھے۔ طلیطہ سے بھی لوگ نکلنے لگے اور چند دنوں میں شہر میں الو بولنے لگے۔ صرف فوجی رہ گئے، لیکن جذبے کے لحاظ سے وہ نیم مردہ تھے۔ فوجیوں کے علاوہ جو لوگ شہر میں رہ گئے وہ گوت قوم کے لوگ تھے اور یہودی، یہ دونوں قومیں مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ افواہوں کو زیادہ دہشت ناک بنانے والے یہی لوگ تھے۔
تلیتا میں گرجے کئی ایک تھے، جن میں ایک سب سے بڑا تھا۔ گرجوں میں راہبائیں تھیں اور خزانہ بے شمار تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ گرجوں کے پادری جو اپنے آپ کو خدا کا ایلچی کہلاتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تارک الدنیا ہیں، دراصل دنیا کی حرص و ہوا اور عیش و عشرت کے پجاری تھے۔ بادشاہوں سے وہ زمینیں لے کر جاگیردار بنے ہوئے تھے۔ ان جاگیروں کی آمدنی کے علاوہ انہوں نے گرجوں کے نام پر لوگوں سے رقمیں بٹور بٹور کر خزانے جمع کیے ہوئے تھے۔ تمام پادری بڑے پادری کے پاس گئے اور یہ مسئلہ پیش کیا کہ اتنے زیادہ سونے جواہرات اور رقموں کی تھیلیوں کو کہاں چھپایا جائے؟ کہیں چھپانا ہی پڑے گا۔ بڑے پادری نے کہا، اتنا زیادہ مال ساتھ تو نہیں لے جایا جا سکتا، ساتھ لے گئے تو اپنے ہی لوگ لوٹ لیں گے۔ تمام زر و جواہرات بکسوں میں بند کر کے یہاں لے آؤ، رقموں کی تھیلیاں بھی لے آؤ۔ تہ خانہ میں ایک اور تہ خانہ کھودو اور تمام مال اس میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دو۔ رات کو خزانے کے بکس سب سے بڑے گرجے کے تہ خانے میں پہنچنے لگے۔ فرش کھودا گیا، بکس وہاں رکھ کر مٹی ڈال دی گئی۔ صرف ایک گڑھا جو کم و بیش 6 فٹ اور اتنا ہی چوڑا تھا خالی رہنے دیا گیا۔ گڑھے کھودنے والے 3 آدمی تھے، وہ اپنا کام کر چکے تو بڑے پادری کے اشارے پر 3 اور آدمی تہ خانے میں آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ بچی ہوئی مٹی باہر پھینک دو، بڑے پادری نے گڑھے کھودنے والے آدمیوں سے کہا۔ وہ آدمی بیلچے لے کر مٹی ٹوکریوں میں ڈالنے کے لیے جھکے تو ان 3 آدمیوں نے بڑی تیزی سے اپنی نیاموں سے تلواریں نکالیں اور جھکے ہوئے آدمیوں کی گردنوں پر اوپر سے وار کر کے تینوں کے سر اڑا دیے۔ انہوں نے تینوں کی لاشیں اور سر اس گڑھے میں پھینک دیے جو خالی رکھا گیا۔ وہ انہی کی قبر بنانے کے لیے خالی رکھا گیا تھا۔ مٹی ڈال دو، بڑے پادری نے کہا۔ اب اس خزانے کا کسی اور کو راز اور سراغ نہیں ملے گا۔ انہیں قتل کرنے والے پادری تھے۔ تہ خانے کا دروازہ دیواروں والے دروازوں جیسا نہیں، بلکہ یہ فرش کے ساتھ ملا ہوا دروازہ تھا، جیسے بکس کا ڈھکنا ہوتا ہے۔ یہ بند ہو کر فرش کے ساتھ مل جاتا اور اس پر کچھ سامان رکھ دیا جاتا تھا۔ بڑے پادری نے خزانے کے بکس اور 3 لاشیں دفن کر کے تہ خانے کا ڈھکنا نما دروازہ بند کر دیا اور 3 پادریوں کے ساتھ مل کر اوپر گرجے کا قالین بچھا دیا۔ قالین پر دروازے کے عین اوپر ایک چھوٹی میز رکھی اور میز پر ایک بڑی سلیب رکھ دی، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب حالت میں بنائے گئے تھے۔ یہ سب لکڑی کا کام تھا۔ اب ہمیں اس شہر سے نکل جانا چاہیے، بڑے پادری نے کہا۔ نئے فاتحہ کو آنے دو، حالات معمول پر آ جائیں گے تو ہم بھی آ جائیں گے، مال محفوظ رہے گا۔ اور سنو، کوئی ایک بھی نوجوان راہبہ پیچھے نہ رہے، ورنہ مسلمان اسے اپنی لونڈی بنا لیں گے۔